नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रहम टीवी न्यूयॉर्क से प्रोग्राम अमरीकी सियासत के शब रोज़ के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं ताहिर ख़ान। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के एक हिस्से में हम अमेरिका के अंदरूनी सियासत में होने वाली तब्दीलियों के बारे में गुफ्तगू करते हैं और दूसरे प्रोग्राम में हम अमेरिका की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जो किसी ने कहा है कि अमेरिका हर मुल्क का पड़ोसी है और इसी पड़ोसी के नाते से हम इसमें वो उमूर ज़ेर बहस लाते हैं जो अमेरिका जहाँ जहाँ ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से उनके असरात पहुँच रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हस्ब मामूल सीनियर कालम निगार मारूफ सियासी तज्ज़ियाकार जनाब अतीक सिद्दीकी साहब। जनाब अतीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया ताहिर ख़ान साहब। अतीक साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ख़ारजी उमूर पर गुफ्तगू करते हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा मुल्क जो है एक इंतहाई जोश व खरोश के साथ 8 नवंबर के इलेक्शन में मसरूफ़ है, लेकिन दूसरी जानिब आलमी सियासी मंजरनामे में भी कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं। हमने गुज़िश्ता हफ़्ते उसके कुछ हिस्सों पर गुफ्तगू की थी। उसी सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पहला सवाल ये करूँगा कि क्या इस वक्त अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात किस नहज पर हैं, और ये कि रशिया ने हाल ही में सीरिया की जंग में कुछ पेशकदमी कर रहा है, आखिर रशिया के सदर पुतिन क्या चाहते हैं? ताहिर साहब, अमरीकी मीडिया और BBC के मुताबिक अमरीका और रूस के तल्लुकात जो इस वक्त हैं, दे आर एट देयर लोवेस्ट लेवल एवर सिंस द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन इन 1989। इतनी ख़राबी अमरीका और रूस के तल्लुकात में गुज़िश्ता 25 साल में नहीं आई जितनी कि अब आ चुकी है। और सदर पुतिन काफ़ी एग्रेसिवली जो है वो अपने किरदार को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये बात अमेरिकन प्रेस में बहुत कम रिपोर्ट हुई है कि रूस में जंगी मशकें हुई हैं पिछले हफ्ते, और एक उसमें उसके 40 मिलियन सिपाहियों और फौजियों ने मॉस्को में उन जंगी मशकों में हिस्सा लिया, और इसमें 50,000 वार पीसेस जो थे वो डिमॉन्स्ट्रेट किए गए, और इसमें नेशनल गार्ड्स और दूसरे जो काफ़ी लोग थे वो लाखों की तादाद में उन्होंने शिरकत की। तो आलमी मीडिया ने इसे यूं बयान किया है कि ये शो ऑफ स्ट्रेंथ था पुतिन की तरफ से। वो ये ऐलान कर रहा था कि मैं अब पहले की तरह एक रीजनल पावर बन के नहीं रहूँगा। तो अब अमेरिका में माहिरीन ये सोच रहे हैं कि क्या रूस जो है वो सोवियत यूनियन वाले अपने किरदार को जो है वो दोबारा रिज्यूम कर रहा है, और वो उसी तरह जिस तरह वो पहले अमेरिका के मुकाबले की एक ताकत था, क्या सदर पुतिन उसी तरह रूस को अमेरिका के मुकाबले की ताकत बनाना चाहते हैं? आपने सीरिया की बात की, तो सीरिया की खाना जंगी में पुतिन ने बहुत पेशकदमी की है। पिछले हफ्ते में उसने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं, वो नस्ब कर दिए हैं सीरिया में, और जिसका मतलब है कि सीरिया की जंग में अब एक न्यूक्लियर डायमेंशन जो है वो आ गया है। वहाँ पुतिन के अज़ाइम जो हैं वो बड़े एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, और उसमें वो हर सूरत में अलेप्पो जो है वो लेना चाहता है, ताकि जब वो नेगोशिएशन के लिए जाए जो कभी हो तो उसकी पोजीशन मुस्तहकम हो। अतीक साहब, अंदरूनी महाज पर हम देख रहे हैं कि अमेरिका अवामी सतह पर रशिया को एक्यूज़ कर रहा है कई हवालों से कि वो हमारे इंतखाबी मुहिम में मुदाखलत कर रहा है, और वाइट हाउस ने भी एक सख्त इक़दामात की तंबीह की है। पहले तो ये बताइए कि अमेरिका क्या वो सख्त इक़दामात उठा सकता है, और दूसरा ये है कि इस सारे मंजरनामे को देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम फिर इन दोनों मुल्कों के दरमियान वो सर्द जंग, कोल्ड वार फिर शुरू हो रही है?
واقعی ایسی ہی صورتحال ہے، سرد جنگ کا سما جو ہے وہ دوبارہ نظر آ رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ صدر اوباما کے آخری 4 مہینے ہیں اور ان کی یہ پالیسی جو ہے وہ پیوٹن کو بھی اور پوری دنیا کو بھی معلوم ہے کہ وہ جاتے ہوئے رخصت بوقت رخصت وہ امریکہ کو کسی نئی جنگ میں نہیں جھونکنا چاہتے۔ تو اوباما جو ہے وہ ان کی یہ پالیسی ہے کہ وہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس کے نئے آنے والے مکین کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ صدر اوباما جاتے ہوئے اپنی لیگیسی اور اپنی سیاسی وراثت میں یہ بات نہیں رکھنا چاہتے کہ وہ جاتے جاتے انہوں نے امریکہ کو ایک بڑی جنگ میں جھونک دیا۔ صدر پیوٹن جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے اس بات کو، وہ امریکہ کے اس طاقت کے استعمال نہ کرنے کی پالیسی کو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیش قدمیاں کر رہا ہے، اور امریکی الیکشن میں اس نے جو مداخلت کی ہے اور جس کے اوپر کہ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی نے بھی بیان دیا ہے، جس کے بارے میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے بھی کہہ دیا ہے، اور اب تو وائٹ ہاؤس نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ وکی لیکس اور ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کی جو ہیکنگ ہے، ان کی ای میلز کی جو ہیکنگ ہے، اس میں رشیا کا ہاتھ ہے۔ اور جان پوڈیسٹا کی جو 30,000 ای میلز، جان پوڈیسٹا جو کہ ہلری کلنٹن کے کیمپین ڈائریکٹر ہیں، اور ان کے ای میل اکاؤنٹ میں کافی راز و نیاز کی باتیں ہیں ہلری کلنٹن کے ساتھ جو اپنی اسٹریٹجی پہ انہوں نے ڈسکس کی ہوئی ہیں، تو وہ روس اسے نکال کے سامنے لانا چاہتا ہے تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کینڈیڈیسی کو فائدہ ملے، اس کے صدر بننے کے امکانات زیادہ ہوں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ہلری کلنٹن سے خائف ہیں کہ وہ روس کی تمام کمزوریوں کو سمجھتی ہے، وہ عالمی سٹیج کی ایک پرانی کھلاڑی ہیں اور وہ روس کے خلاف اپنے تمام اتحادیوں کو بڑے مؤثر طریقے سے استعمال بھی کر سکتی ہیں۔ تو روس کی پوری کوشش ہے کہ ہلری کلنٹن نہ جیتے، ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائے تاکہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بات بنا لیں۔ عتیق صاحب، سیریا کی جنگ کو 5 سال سے کم و بیش 5.5 سال کا عرصہ گزر رہا ہے۔ گزشتہ ماہ 9 ستمبر کو ہمارے وزیر خارجہ جان کیری اور رشیا کے وزیر خارجہ کے درمیان ایک مذاکرات ہوئے، اس میں یہ طے پایا کہ جنگ بندی ہو، لیکن جنگ بند نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کے خیال میں ایسی صورتحال میں سیریا کا مستقبل اور مڈل ایسٹ میں امن کیوں کر قائم ہو سکتا ہے؟ آپ نے جس معاہدے کا ذکر کیا ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں جان کیری اور روس کے وزیر خارجہ سرجی لیونوف کے درمیان وہ طے ہوا تھا، لیکن اس معاہدے کی اندر کی کہانی بڑی تاریک اور بڑی افسوسناک ہے۔ اس معاہدے میں ایک شق یہ تھی کہ امریکن CIA اور روسی انٹیلیجنس دونوں مل کے جہادی ایلیمنٹ جو ہیں اور آئسس کے جو جنگجو ہیں ان کے بارے میں اپنی معلومات شیئر کریں گے۔ تو پینٹاگان کو اور CIA کو اس کے اوپر بڑا اعتراض تھا کہ وہ روسی انٹیلیجنس کے ساتھ مل بیٹھ کے کسی قسم کی معلومات کو شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ امریکن انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ روس کو ایک دشمن کی حیثیت سے دیکھتی ہیں، وہ ان کے ساتھ معلومات شیئر نہیں کرنا چاہتی، لیکن جان کیری نے یہ لیونوف کی یہ بات جو ہے یہ مان لی اور معاہدے میں یہ لکھ دیا گیا۔ اب جیسا کہ آپ نے کہا 9 اکتوبر کو یہ معاہدہ ہوا، 9 ستمبر کو اور جیسا کہ آپ نے کہا 9 ستمبر کو یہ معاہدہ ہوا، اور 10 ستمبر کو سیریا کی آرمی کے ایک ہیڈ کوارٹر پر، ایک فوجی ہیڈ کوارٹر پر امریکی طیاروں نے بمباری کی اور اس میں 60 کے قریب سیرین سولجر جو تھے وہ مار دیے گئے۔ یہ بمباری کا جو واقعہ ہے یہ معاہدے سے 24 گھنٹے بعد ہوا، اور اس کے اوپر سیریا نے سخت احتجاج کیا، کیونکہ معاہدے میں تو یہ لکھا تھا کہ اب جنگ بندی ہو جائے گی اور دونوں طرف سے جو ہے وہ کوئی ریٹیلیٹری یا کوئی بھی حملہ نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں پھر روس نے اگلے دن، اس حملے کے 24 گھنٹے بعد پھر روس نے ایک حملہ کیا، اور اس نے
ہیومینیٹیرین ایڈ یونائٹڈ نیشن کے جو لوگ ہیومینیٹیرین ایڈ لے کے الیپو جا رہے تھے، جو کہ سب سے زیادہ تباہ شدہ شہر ہے، اس کے کانوائے پہ روس نے حملہ کیا اور اس کے 20-22 افراد جو ہیں وہ اس نے مار دیے، اور اس کے ساتھ ہی وہ معاہدہ جو تھا وہ بھی دفن ہو گیا۔ روس کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ کے ریاستی اداروں کے اندر چپقلش ہے، وہ اس معاہدے کو کامیاب نہیں، پینٹاگان اس معاہدے کو کامیاب ہونے نہیں دے رہا تھا، کیونکہ وہ انٹیلیجنس روس کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے انہوں نے بمباری کر کے روس کے 60 شام کے 7 سپاہی مار دیے تاکہ یہ معاہدہ ختم ہو جائے۔ اور اس کے جواب میں پینٹاگان نے کہا ہے کہ انہیں مجبوراً یہ حملہ کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے بہت سی ایکٹیویٹیز دیکھی رات کے وقت سیٹلائٹ کے ذریعے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ آئسل کے لوگ ہیں، آئسس کے لوگ ہیں، داعش کے، تو انہوں نے غلطی اپنی تسلیم کی ہے کہ انہوں نے غلطی میں یہ حملہ کیا، لیکن اس کے اگلے دن پھر روس نے جوابی حملہ کر کے اسے ختم کر دیا۔ عتیق صاحب، سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے، ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں امریکی سیاست کے شب و روز میں فارن پالیسی کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عتیق صدیقی صاحب۔ ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ امریکی سیاست کے شب و روز میں ہم گفتگو کر رہے ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے معروف تجزیہ کار جناب عتیق صدیقی صاحب کے ساتھ۔ سلسلہ گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ عتیق صاحب، ہم ذکر کر رہے تھے ابھی سیریا میں جنگ کے حوالے سے، دوسری جانب فرانس اور امریکہ کا یہ اصرار ہے کہ رشیا پر جنگی جرائم کے خلاف ان پر مقدمہ چلایا جائے، کیونکہ وہ مستقل طور پر جو شہر ہے الیپو، اس پر وہ بمباری کر رہا ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایکشن اس فرنٹ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے؟ آپ روس کے فرانس کے ساتھ اور روس کے امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ فرانس نے اور امریکہ نے اس الیپو پر جو 11 ستمبر کو جو روس نے بمباری کی، اس کے بعد وہ اتنی بڑی تباہی تھی الیپو کے اوپر کہ اتنا وہ شہر پوری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ اس کی تصاویر اکثر مغربی میڈیا میں آتی رہتی ہیں، ہر طرف ٹوٹے ہوئے گھروں کے جو ہے وہ تصاویر ہیں، اور ان مکانات کا ملبہ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر بکھرا ہوا ہے، اور پورا شہر تباہ ہو چکا ہے۔ اور وہاں کے لوگ صرف اس لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سمندروں میں ربڑ کی کشتیوں پہ سفر کر کے سمندر کے پانی میں مرنے سے، یا مہاجر کیمپوں میں سسکیاں لے کے مرنے سے اپنے گھروں میں مرنا بہتر ہے۔ اس لیے اس الیپو کے لوگ جو ہیں وہ اپنے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ شہر جو ہے وہ بڑا اسٹریٹجک نوعیت کا ہے۔ اس کا وہ عراق کے ساتھ بھی ملتا ہے، اٹلی کے ساتھ بھی ترکی کے ساتھ بھی ملتا ہے، لبنان کے ساتھ بھی ملتا ہے، اور اس لیے وہ شہر اسٹریٹجیکلی بہت اہم شہر ہے۔ اور پیوٹن کی کوشش یہ ہے کہ وہ اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں سیریا کے اوپر، تو وہ ان مذاکرات سے پہلے پورے الیپو پر قبضہ کر لے۔ اور لیکن روس کا مسئلہ یہ ہے کہ سیرین فوجی جو ہے وہ تعداد میں بہت کم ہیں، اور ان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اور روس کو خود اپنے سپاہی استعمال کرنے پڑتے ہیں، یا حزب اللہ سے مدد لینی پڑتی ہے جو کہ ایران کی پراکسی ہے، یا ایران سے خود مدد لینی پڑتی ہے۔ تو اس حوالے سے روس کے پاس فضائی بمباری کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس نے 11 ستمبر کو جو بمباری کی وہ اسپتالوں کے اوپر تھی، جس میں کہ زخمی بچے پڑے ہوئے تھے، جس میں زخمی عورتیں تھیں، تو اس میں اس نے وہ بمباری کر کے 60 اسپتال میں پڑے ہوئے لوگوں کو اس نے جو ہے وہ مزید زخمی کیا، مزید ہلاک کیا، اور یقیناً یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا جنگی کرائم ہے۔ اور اس کے بعد فرانس نے کہا کہ یہ ناقابل برداشت ہے، روس پر جنگی کرائم کا مقدمہ کرنا چاہیے۔ اسی دن 2 دن بعد پیوٹن نے فرانس کا دورہ کرنا تھا، پیوٹن نے وہ دورہ بھی منسوخ کر دیا، اور یوں روس کے مغربی ممالک کے ساتھ تناؤ میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ عتیق صاحب، بعض رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ رشیا جو ہے وہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور باقاعدہ ملٹری ایکسرسائز ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزیں۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک تو 2 سال ہوئے ہیں کہ تیل کی جو قیمت ہے وہ گر چکی ہے، دوسرا یہ ہے کہ رشیا کی اپنی اکانومی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے
ایسی صورتحال میں کیا رشیا مغرب کے ساتھ وار کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ رشیا روس امریکہ کے ساتھ اور مغربی ممالک کے ساتھ جنگ کرنے کی پوزیشن میں تو یقیناً نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہے، اور دوسری طرف تمام عالمی طاقتیں جو ہیں، عالمی طاقت اور پھر مغربی ممالک جو ہیں. لیکن ولادیمیر پیوٹن کے آپ اس بیان کی طرف توجہ دیں جو کہ اس کے ایک اخبار میں، جو کہ روس کی حکومت کا ترجمان سمجھا جاتا ہے، اس اخبار میں یہ آیا ہے کہ پیوٹن نے یہ کہا ہے کہ they should not forget I can reduce United States to radioactive dust، کہ میں امریکہ کو، میرے پاس اب بھی اتنی طاقت ہے کہ میں امریکہ کو ریڈیو ایکٹیو ڈسٹ میں تبدیل کر سکتا ہوں. تو اس کی اکانومی بھی خراب ہے. لیکن اب جس طرح انڈیا اور پاکستان کی سچویشن ہے، انڈیا دنیا میں اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے، اس کے پاس جتنا اسلحہ ہے وہ پاکستان اس کا کہیں تصور بھی نہیں کر سکتا. پاکستان کا اتنا بجٹ ہی نہیں ہے. لیکن پاکستان نے کہا ہوا ہے کہ اگر مجھ پر حملہ ہوا تو میرے پاس نیوکلیئر آپشن استعمال کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسری راستہ نہیں رہے گا. تو یہی حال روس کا ہے. وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اور کچھ نہیں تو وہ نیوکلیئر آپشن تو استعمال کر سکتا ہے، یہی اس کی طاقت ہے. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ I will reduce them to radioactive dust. حالیہ دنوں میں یمن میں جاری جنگ جو ہے وہ ایک بڑی تشویشناک صورت اختیار کر گئی ہے. 8 اکتوبر کو سعودی طیاروں نے دارالحکومت صنعاء کے مقام پر بمباری کی اور 140 افراد مارے گئے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں اس پر کوئی اتنا آواز نہیں آ رہی ہے، جبکہ دوسری جانب مسلمان ملکوں میں خون ایک دوسرے کا بہایا جا رہا ہے. سعودی عرب کی رائل فیملی جو ہے وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اگر یمن پر ایران قبضہ کر لیتا ہے یا یمن کے اوپر پرو ایرانین گورنمنٹ آ جاتی ہے تو اس کا دشمن اس کے دروازوں تک آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر ان کی اپنی بادشاہت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. اس لیے سعودی عرب کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لا رہا. اور یہ جو حملہ جو صنعاء یمن کے دارالخلافے پر ہوا ہے، یہ ایک جنازے پر کیا گیا. یہ حملہ سعودی طیاروں نے ایک جنازے پر کیا جس میں 140 آدمی مارے گئے. اور اس کی ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں اسے امریکہ کی امداد حاصل تھی. بعض یہ تو نہیں کہ امریکی طیاروں نے سعودی طیاروں کا ساتھ دیا، لیکن امریکی انٹیلیجنس کی بنیاد پہ یہ حملہ کیا گیا ہے، اور یونائٹڈ نیشن میں اس کے اوپر کافی پروٹیسٹ ہوا ہے، اور امریکہ کے کردار پر بھی کافی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ امریکہ نے اس قتل عام میں سعودی عرب کا کیوں ساتھ دیا. اب امریکہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ ایران کے ساتھ اس نے معاہدہ سائن کیا ہوا ہے، دوسری طرف وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی چل رہا ہے. اسے کہتے ہیں کہ بھیڑیوں کے ساتھ دوڑنا اور ہرن کی جو ہے حفاظت کرنا. تو یہ امریکہ اب ایران کو بھی استعمال کر رہا ہے، نظر یہی آ رہا ہے، اور سعودی عرب کو بھی. لیکن یمن میں اس کا کردار جو ہے وہ بڑا ایک اٹس اے بگ کوسچن مارک. صدیق صاحب، کچھ یہی حال ہندوستان میں مقبوضہ کشمیر میں معصوم لوگوں پر، خصوصاً عورتوں پر اور بچوں پر بھی انتہائی تشدد کیا جا رہا ہے، اور اس میں کئی معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں. 100 ڈیز سے زیادہ ہو گئے کہ کرفیو ہے. لیکن عالمی طاقتیں یہاں نہ تو کوئی آواز اٹھا رہی، بلکہ ہندوستان کے عوام خود مودی سرکار کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو وہ NGOs اور وہ انسانی حقوق کے علمبردار تنظیمیں جو ہیں وہ بھی سامنے نہیں آ رہی اتنے شد و مت کے ساتھ کہ وہ اس کے خلاف احتجاج کریں. اس کی خاص وجوہات ہیں. امریکہ نے کبھی بھی مسئلہ کشمیر کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ اس میں کوئی ثالث کا کردار ادا کرے گا یا وہ اسے حل کرنے کی کوشش کرے گا. اس نے ہمیشہ سے انڈیا کی جو پروفیسڈ پالیسی ہے کہ یہ ہم پاکستان کے ساتھ دو طرفہ یا بائی لیٹرل مذاکرات میں حل کریں گے، وہ ہمیشہ سے اسی پہ قائم ہے.
اور امریکہ بھی یہی کچھ کہہ رہا ہے کہ دونوں ممالک کو آپس میں بات چیت کر کے یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ بھارت کبھی بھی اس پہ بات کرنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ جب بھی پاکستان کی طرف سے مذاکرات کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں، گراؤنڈ ورک کیا جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ بھارت کا موقف یہ ہوتا ہے کہ دہشت گردی پہ بات کی جائے اور مسئلہ کشمیر پہ وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اب امریکہ کو معلوم ہے کہ بھارت اس پہ بات چیت نہیں کر رہا، اس کے باوجود اس کا یہ اصرار ہے کہ یہ دونوں ممالک آپس میں بات چیت کریں۔ تو بات چیت کیسے ہوگی جب کہ ایک ملک اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا؟ تو یہ جو مستقل بنیادوں پہ تشدد جاری ہے، اس کے خلاف تو آواز اٹھانی چاہیے پوری عالمی دنیا کو۔ اب دیکھیں، کشمیر سے زیادہ ظلم و ستم جو ہے اور عذاب جو ہے وہ فلسطینیوں پہ ڈھایا جا رہا ہے، اور اسے بھی تقریباً اتنا ہی عرصہ ہو گیا ہے 47 سے، اور 47 میں پاکستان بھی بنا تھا اور 47 میں اسرائیل بھی بنا تھا، نیو ورلڈ آرڈر سامنے آیا تھا۔ تو یہ ان دونوں جگہوں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ اپنی بہیمانہ طاقت کا بے دردی کے ساتھ استعمال کر کے کشمیریوں کو کچل رہا ہے۔ پاکستان صرف مذاکرات کی بات کر سکتا ہے۔ پاکستان نے کافی طریقے آزمائے ہیں، اور 1990 کی دہائی میں کم از کم 80,000 کشمیری اس میں شہید ہوئے تھے اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے۔ یہ ایک ایسی سلگتی ہوئی چنگاری ہے جو کسی بھی وقت ایک شعلے میں بدل سکتی ہے۔ عتیق صاحب، ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ سیاست کے شب و روز۔ ہم اس وقت فارن پالیسی پہ ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید امریکی سیاست کے شب و روز میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار جناب عتیق صدیقی صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہم نے گفتگو چھوڑی۔ عتیق صاحب، اگر ایک سپر پاور امریکہ جیسی چاہے تو مڈل ایسٹ میں امن تو قائم ہو سکتا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا کردار پوری طرح ادا نہیں کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی جڑیں امریکی آئین میں ہیں، امریکی تاریخ میں ہیں، امریکی عوام کی خواہشات میں ہیں۔ آپ نے کہا کہ امریکہ اگر چاہے تو وہ امن قائم کر سکتا ہے۔ یقیناً امریکہ اگر چاہے تو امن قائم کر سکتا ہے، ہفتے میں نہیں، مہینے میں نہیں تو 2-4 مہینے میں ضرور کر سکتا ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ امریکہ نے پچھلے 5 سالوں سے اس مسئلے کو چھوڑا ہوا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ روس، سیریا اور باقی ریجنل طاقتیں جو ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اب امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ جتنی the rest of the world combined، پوری دنیا مل کے بھی امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امریکہ کے پاس اتنی نیوکلیئر طاقت ہے۔ اس کے باوجود اگر امریکہ اپنا کردار مڈل ایسٹ میں ادا نہیں کر رہا تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جتنا بھی عدم استحکام ہوگا اتنی تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم رہیں گی۔ امریکہ کی فارن پالیسی کا ایک واضح گول ہے کہ مڈل ایسٹ میں عدم استحکام رہے، جنگیں ہوتی رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لوگ لڑتے رہیں تاکہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم رہیں۔ امریکہ کو اس تیل کی اب ضرورت نہیں، لیکن یورپ کا اب بھی، یورپ کی معاشیات جو ہیں وہ ابھی تک تیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ وہ سارا تیل مڈل ایسٹ سے لے کے آتے ہیں، جتنی اس کی قیمت کم ہوگی اتنا یورپ کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے ان مغربی ممالک کو ضرورت ہے کہ یہ لڑائیاں جاری رہیں۔ اسی لیے صدر اوباما جو ہے وہ ایک خاموش سے یہ جنگ کا تماشا کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں ابھی تک پھنسا ہوا ہے، عراق میں ابھی تک پھنسا ہوا ہے، اور صدر اوباما کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہماری خواہشات میں اور زمینی حقائق میں بہت فرق ہے، اور ہم جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں حاصل کرنا اتنا آسان نہیں۔ صدر اوباما کئی انٹرویوز میں کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر ہم شام کی جنگ میں انوالو ہو گئے تو پھر وہ بھی ایک طویل جنگ ہوگی۔ ان کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاورز کی ایوری پاور ہیز اٹس اون لمیٹیشنز، طاقت کی بھی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں۔ کسی طاقتور کی طاقت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ امریکی عوام بھی کسی تیسری جنگ کو برداشت نہیں کر سکتے،
اور صدر اوباما بھی کوئی تیسری جنگ شروع نہیں کرنا چاہتے، اور پھر اس جنگ کا انہیں نقصان کیا ہے؟ مسلمان مر رہے ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، امریکی اسلحہ خرید رہے ہیں، تیل کی قیمتیں کم ہیں، تو یہ تو مسلمانوں کو خود ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ عتیق صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے مباحثے میں دونوں امیدواروں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ میں سے آپ کی مڈل ایسٹ میں امن لانے کی کیا پالیسی ہوگی۔ آپ کے خیال میں کہ اگر دونوں میں سے کوئی بھی صدر منتخب ہو جائے تو کیا وہ اس خطے میں امن لا سکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پہلی مذاکرے میں، پہلی ڈیبیٹ میں یہ سوال دونوں امیدواروں سے پوچھا گیا تھا، اور دونوں نے مختصر لاؤڈ اینڈ کلیئر جواب دیا تھا کہ ہم اس صورتحال کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے، ہم اس میں ایکشن کریں گے۔ ہلری کلنٹن تو بار بار کہہ چکی ہیں کہ وہ ایک فری زون وہاں پہ، وہ ایئر زون بنائیں گی، ایک نو فلائی زون بنائیں گی سیریا میں، جس میں کہ شامی طیارے جو ہیں وہ آ کے بمباری نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ہلری کلنٹن نے جب اس پالیسی کا اعلان کیا تھا تو اس وقت روس اپنے فضائی بیڑے کے ساتھ اور جنگی طیاروں کے ساتھ، جنگی طیاروں کے ساتھ ڈیمسکس میں نہیں آیا تھا۔ اس وقت ہلری کلنٹن نے کہا تھا اب اگر ہلری کلنٹن نو فلائی زون امپوز کرتی ہیں تو وہاں روسی طیارے موجود ہیں جو ایلپو پہ بمباری کر رہے ہیں، تو کیا روس خاموشی سے یہ انتظار کرے گا کہ ہلری کلنٹن کا نو فلائی زون جو ہے وہ امپوز ہو جائے اور وہ فلائی نہ کر سکے؟ صدر پیوٹن اس نو فلائی زون کو ماننے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے۔ اب ہلری کلنٹن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک ہاکش نقطہ نظر رکھتی ہیں فارن پالیسی کے بارے میں، اور وہ ایگریسو ہیں، اوباما سے زیادہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی۔ اور لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ روس نے جب نیوکلیئر کیپیبل سرفیس ٹو ایئر میزائل شام میں لگا دیے ہیں تو اس کے بعد ہلری کلنٹن کے بعد کیا آپشنز رہ جاتی ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی ایسی بات ابھی تک نہیں کی جس سے پتہ چل سکے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی تو اس فارن پالیسی کے بارے میں کسی بھی موضوع کے اوپر ابھی تک ان کی کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی۔ اس سے پہلے کہ میں عراق کی طرف آؤں، کیا یہ ممکن نہیں کہ رشیا اور یو ایس دونوں مل کر اس مڈل ایسٹ کے تنازع کو ختم کر سکے اور دیگر ایشوز کو بھی حل کر سکے؟ اب بات جو ہے وہ کافی آگے بڑھ گئی ہے۔ روس اپنے قدم بہت دراز کر چکا ہے مڈل ایسٹ میں، اس کی پوزیشن بہت مستحکم ہو گئی ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ بالآخر نیگوسیشنز میں ہوگا۔ اور جان کیری سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ 9 ستمبر کے معاہدے کے بعد بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب سنا ہے کہ اگلے ہفتے پھر لیزان کے شہر، سوئٹزرلینڈ کے شہر لیزان میں پھر ایک کانفرنس ہو رہی ہے، تو ادھر بمباری بھی ہو رہی ہے، سیرین غریب مارے بھی جا رہے ہیں، اور روس اور امریکہ جو ہیں وہ کانفرنسوں کے اور معاہدوں کے اور نیگوسیشنز کے مزے بھی لے رہے ہیں۔ وہاں جو ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ان کا اپنا تو کوئی بھی نہیں مر رہا، اور وہ مسلمانوں کی لاشوں پہ سب گفتگو ہو رہی ہے، تو وہ بہرحال کانفرنس ہوگی اور اسی ہی میں کوئی فیصلہ ہوگا۔ لیکن روس کافی آگے بڑھ چکا ہے، اور آپ نے پوچھا ہے کہ دونوں مل کے کچھ نہیں کر سکتے۔ دونوں مل کے تو اوور نائٹ وہاں پہ امن کام کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ بشار الاسد کو وہاں سے نکالا جائے، اس کے ساتھ روس کا بھی صفایا جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے کر دیا جائے۔ تو روس اس مرتبہ ڈٹرمنڈ ہے کہ جس طرح آسانی کے ساتھ اسے افغانستان سے نکال دیا گیا تھا، وہ اتنی آسانی سے اب شام سے نہیں نکلے گا، کیونکہ شام کی جو بحری بندرگاہ ہے اس کے ذریعے روس پوری دنیا کے ساتھ تجارت کرتا ہے، وہ اسے کسی قیمت پہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ عراق کی طرف آتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں غالباً 11 اکتوبر کو موصل پر ایک پھر حملہ ہوا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ پھر جو ہے اس الیکشن سے کوئی ریلیٹڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو امریکہ میں انتخابی مہم جاری ہے۔ موصل پر یہ امریکی اور عراقی فوجوں کا جو حملہ ہے، اس کی خبریں 6 مہینے پہلے بھی اخبارات میں آئی تھیں کہ اکتوبر میں امریکی ایڈوائزروں کی قیادت میں عراقی فوج وہ موصل کو دوبارہ واپس لینے کی کوشش کرے گی۔ موصل عراق کا ایک دوسرا بڑا شہر ہے اور بغداد کے بعد، اور اس میں تیل کے بہت بڑے ذخائر ہیں، اور انہی کو استعمال کر کے آئسس یا داعش جو ہے وہ اپنا کاروبار زندگی جو ہے، یہ جنگ جو ہے وہ چلا رہی ہے دنیا بھر میں۔
تو موصل کو ری ٹیک کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک ڈیسیجن تھا، اسٹریٹجک پلاننگ کی اس کے لیے ضرورت تھی۔ تو 6 ماہ پہلے صدر اوباما نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ 6 ماہ تک، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ طے ہو چکا تھا کہ عراقی آرمی کو پوری طرح ٹریننگ دی جائے گی، کیونکہ موصل جو ہے وہ داعش کا اسٹرانگ ہولڈ ہے اور وہ انہوں نے اس آبادی کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اب کل کی صورتحال یہ ہے کہ عراقی فوجوں نے امریکی ایڈوائزروں کی قیادت میں آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے، انہیں امریکہ کی ایئر پاور جو ہے وہ اس کی سپورٹ حاصل ہے، لیکن وہ صورتحال وہاں خون خرابہ بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں ان میں سے کچھ مقامی آبادی داعش کے ساتھ ہے، اور وہاں سے موصل سے ایکسوڈس شروع ہو گیا ہے، لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں اس شہر کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے، اور وہ شہر بھی الیپو کی طرح ایک بہت بڑی تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ الیکشن سے 1 مہینہ پہلے اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا، بلکہ اس نقشے کو سامنے رکھ کے وائٹ ہاؤس میں بہت پہلے فیصلہ کیا گیا تھا، تاکہ صدر اوباما کے بارے میں یہ تاثر نہ رہے کہ وہ ایک پیرالائزڈ اور عضو معطل کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر رہے، اور یقیناً امریکی فوجیں اور عراقی فوجوں کے ساتھ مل کے وہ موصل کو ایک طویل جنگ کے بعد واپس لے لیں گی، اور یہ کریڈٹ صدر اوباما جو ہے وہ اپنی لیگیسی میں شامل کر لیں گے۔ آئیے افغانستان کی طرف آتے ہیں کہ اس میں اس افغانستان میں امن کے کیا امکانات ہے اور وہاں یہ جنگ بندی کب ختم ہو سکتی ہے؟ امریکہ کا کیا کردار ہے؟ امریکہ کا کردار جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ان کی امریکہ جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے، اپنے آئین کے اعتبار سے اور اپنی عوام کی خواہشات کے اعتبار سے امریکہ یہ کہتا ہے اور کئی بار کہہ چکا ہے کہ یہ دنیا میں امن قائم رکھنا اور دنیا کو اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق چلانا یہ ایک مورل ڈیوٹی ہے۔ یہ امریکہ کی اور امریکہ کے عوام کی ایک مورل اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں امن قائم رکھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان میں یہ اخلاقی ذمہ داری کیوں ادا نہیں ہو رہی، مڈل ایسٹ میں یہ اخلاقی ذمہ داری کیوں ادا نہیں ہو رہی؟ اب مڈل ایسٹ میں امریکہ نے کچھ نہیں کیا تو ایک پاور ویکیوم پیدا ہو گیا، اور اس پاور ویکیوم کو رشیا نے آ کے بڑی آسانی سے فل کر دیا۔ اور امریکہ کی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح انسانی اعضاء یوز اٹ اور لوز اٹ، اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے مسلز کو یوز نہیں کرتے تو آپ انہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو امریکہ جب بھی اپنی پاور کو استعمال نہیں کرتا تو وہ کچھ نہ کچھ ضائع کر دیتا ہے۔ امریکہ نے مڈل ایسٹ میں 2 سال سے بلکہ 3 سال سے اپنی طاقت کو استعمال نہیں کیا، اس ویکیوم میں روس آ گیا ہے، امریکہ نے بہت کچھ لوز کر دیا ہے۔ امریکہ اپنے اثر رسوخ کو افغانستان میں بھی استعمال نہیں کر رہا۔ افغانستان کے بارے میں امریکی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ملک کے جتنے حصے پر طالبان کا قبضہ ہے اتنا پہلے کبھی ان کا نہیں ہوا تھا۔ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو پورے افغانستان کے اوپر امریکہ کی حامد کرزئی کی حکومت کا قبضہ تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جلال آباد اور کابل کے علاوہ جو ہے دوسرے یہ شہروں میں یا تو لڑائی ہو رہی ہے، اور رورل افغانستان جو ہے وہ پوری طرح طالبان کے قبضے میں ہے، اور وہ کابل پر بھی حملے کرتے رہتے ہیں۔ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ طالبان غائب ہو جائیں گے اور ون فائن مارننگ دے ول ویک اپ اینڈ طالبان وڈ بی گان، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ بار بار مذاکرات کو ڈسمس کر چکے ہیں، ان کے ساتھ بھی بالآخر بات کرنی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہلری کلنٹن یقیناً اس میں صلاحیتیں ہیں دشمنوں کے ساتھ نیگوسیشنز کرنے کی، ڈونلڈ ٹرمپ سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو اب سب آنکھیں جو ہیں وہ ہلری کے وائٹ ہاؤس پہ لگی ہوئی ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ اور افغانستان اور عراق کے مسئلے پہ کیا سمت اختیار کرتی ہیں، کیا فیصلے کرتی ہیں۔ عتیق صاحب، بہت سے سوالات باقی ہیں، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے، وقت آڑے آ رہا ہے، لہذا اگلے نشست میں انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کی آمد کا ایک بار پھر شکریہ۔ بہت شکریہ طاہر خان صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام امریکی سیاست کی شب و روز۔ آج کے پروگرام میں ہم فارن پالیسی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ شریک تھے جناب عتیق صدیقی صاحب۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک